नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5वां पारा सूरत निसा आयत नंबर 53 से 57 तक। लफ्ज़ी तर्जमा। अम क्या लहुम उनके पास नसीबुन हिस्सा है मिनल मुल्क की बादशाही का, फ़ैज़ा पस तब तो ला नहीं तूना वो देंगे अन्नासा लोगों को नकीरा ज़र्रा बराबर भी। अम या यहसुदूना वो हसद करते हैं अन्नासा लोगों से, अला मा आताहुमुल्लाहु दिया है उनको जो अल्लाह ने मिन फ़ज़ल ही अपने फ़ज़ल से। फ़क़त बस तहक़ीक़ आतईना अता की हमने आला इब्राहीम को किताब वल हिकमता और हिकमत व आतईनाहुम और ताकि हमने इनको मुल्कन सल्तनत अज़ीमा बहुत बड़ी। वमिनहुम पस इन में से मन कोई तो आमना ईमान लाया भी इस पर, वमिनहुम और इनमें से मन कोई सद्दा रुका रहा अनहु इससे, वकफ़ा और काफ़ी है भी जहन्नम सईरा जलती हुई आग। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया बि आयातिना हमारी आयात से, सौफ़ा अन करीब नुस्लीहिम हम दाखिल करेंगे उनको नारन आग में, कुल्लमा जब भी नाजिजत गल जाएंगी जलूदुहुम इनकी खालें, बदल देंगे हम इनको जलूदन खालें गैरहा उनके अलावा, लियज़ूक़ू ताकि वो चखें अज़ाबा अज़ाब। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अज़ीज़न गालिब हकीमा हिकमत वाला। वल्लाज़ीना और जो लोग आमानु ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती और नेक अमाल किए, सनुदखिलुहुम तो हम अन करीब जाहिल करेंगे उनको जन्नात इन बहिश्तों में, तजरी बह रही होंगी मिन तहतिल अनहार इनके नीचे से नहरें, खालिदीना हमेशा रहेंगे फ़ीहा इनमें, अबदन हमेशा, लहुम इनके लिए फ़ीहा इनमें, अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुतहहारातुन पाक, वनुदखिलहुम और हम दाखिल करेंगे इनको ज़िल्लन साए में ज़लीला घने में। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाना, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाना, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। फरमाया या इनके पास सल्तनत का कुछ हिस्सा है तो इस वक्त वो लोगों को खजूर की गुठली के नुक्ते के बराबर ना देंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने यहूदियों के बुखल का हाल बयान किया कि अगर इनके पास हुकूमत होती तो शिद्दत बुखल की वजह से वह खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कोई चीज़ किसी को ना देते। यह आयत करीमा इस आयत करीमा की तरह है जैसे इरशाद फरमाया सूरत बनी इसराइल में, कह दीजिए अगर तुम मेरे रब की रहमत के ख़जानों के मालिक होते तो इस वक्त तुम खर्च हो जाने के डर से ज़रूर रोक लेते। फरमाया यहाँ वो लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फ़ज़ल से दिया है, तो हम तो आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता फरमाई और हमने इन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई। फिर इनमें से कोई वो है जो इस पर ईमान ले आया और कोई वो है जो इससे मुँह मोड़ गया, और जलाने के लिए जहन्नम ही काफ़ी है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। मतलब ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में मुद्दत दराज तक नबूवत और बादशाही रही, और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे उलुल अज़म पैगम्बर होकर गुज़रे हैं। अब बनु इस्माइल में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रसालत से सरफराज फरमा दिया गया है, तो ये क्यों हसद कर रहे हैं? फ़मिनहुम मन आमन बिही वमिनहुम मन सद्दा अन्हु, यानी अहले किताब में सभी बुरे नहीं, बाज़ वो हैं जो इस किताब पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए
اور بعض ایمان سے رکے رہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمانا۔ کافر جہنمیوں کو آگ میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو اللہ ان کی کھالوں کو بدل دے گا۔ اگلی آیت میں نیک بختوں لوگوں کے انجام کا ذکر ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور جملہ آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہ گھنی چھاؤں کے نیچے آرام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی دیر آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ البتہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی جتنا اس کا حدود و اربع ہوگا، جتنا اس کا جسم بڑا ہوگا، اس قدر تکلیف کی زیادہ و زیادہ اس تکلیف کو محسوس کر سکے گا، اور جب جلدیں گل سڑ جائیں گی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے دے دیں گے کہ تم عذاب کا مزہ چکھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی دار احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا، اور اس طرح ان کو دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس قیمتی وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، بھرپور۔ ایک تو کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور ایک مسلمان، ایسے مسلمان کہ جن تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچ گیا سود حرام ہے، اس کے باوجود سودی کاروبار لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچو، پھر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ عورتوں سے کہا گیا کہ غیر محرم سے پردہ کرو، اس کے باوجود عورتیں کھلے منہ پھرتی ہیں اور ایسا لباس زیب تن کر کے جو استغفر اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ آیات کا انکار نہیں ہے؟ یہ بھی آیات کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار حرام ہے، اور آج آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کس طرح لوگوں کو مردار کھلایا گیا، کس طرح، صرف اور صرف پیسے کے لیے۔ فرمایا غیر اللہ کے نام کی چیز بھی حرام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کتنا کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا
کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ کام ہو رہے ہیں ہمارے پاس، تو یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم آج تک بچے ہوئے کہ ہم امت محمدیہ پر یکدم پوری امت پر عذاب نہیں آیا۔ یہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا، جیسے قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ وہ قومیں ہیں جو پوری کی پوری تباہ کر دی گئیں سوائے ایمان والوں کے۔ اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں، آپ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر کریں، آپ کو قرآن کا ترجمہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ تقریباً آپ سے 10 سے 15 منٹ کا یہ لیکچر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ آگاہی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ کتاب بتاتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور کیا نہیں کرنا اور کیسے نہیں کرنا، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، یہاں تک کہ اگر تم نے بیت الخلاء میں جانا ہے، واش روم میں جا رہے ہو، داخل کیسے ہوگے، وہاں بیٹھو گے کیسے، وہاں سے نکلو گے کیسے۔ اس سے زیادہ اہم بات غسل جنابت کا طریقہ بتا گئے، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ شاید کوئی ماں بھی اپنی بیٹی کو نہیں بتاتی، یا کوئی باپ اپنے بیٹے سے شیئر نہیں کرتا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جائیں ان کے، ہمیں ایک ایک بات کے بارے میں بتا دیا، یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے عذاب جہنمیوں کے لیے، اور یہ ان کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور جنہوں نے اقرار کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں، ان کے لیے نہروں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ محمد میں، اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ارشاد فرمایا سورۃ رحمان میں، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا سے مراد نہایت درجے کی راحت ہے، ارشاد فرمایا سورۃ واقعہ میں، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیڑیوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا سورہ یاسین میں، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کو طے نہ کر پائے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے ڈراوے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں بھی ہیں ان کے لیے جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے اس کام کے بارے میں،
اور پھر اس کام کو وہ ویسے ہی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں متقیوں میں شامل فرمائے۔ اللہ اپنا خوف اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ساری مخلوق سے ڈرتے ہیں، وہ ان کو ہمیشہ ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف رہتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ایسا ڈرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔